नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में 1125 खरबपति हैं, जिनमें से 495 का ताल्लुक अमेरिका से है। इन्हीं में से एक नाम बिल गेट्स है। बिल गेट्स एक 55 साल का एक बिजनेसमैन आदमी है। ये 13 बरस तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा। बिल गेट्स के बारे में बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। मसलन बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि इसकी दौलत में हर सेकंड में $250 का इजाफा हो जाता है। अगर आप इस इजाफे को 24 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 21.6 मिलियन डॉलर बनते हैं। अगर आप इन डॉलर को रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 1,72,80,00,000 रुपये बनते हैं। यानी बिल गेट्स की रोजाना की आमदनी 1,72,80,00,000 रुपये है। इसके अलावा बिल गेट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर उसके हाथ से $1,000 गिर जाए तो उसे ये $1,000 उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसलिए कि ये $1,000 उठाने के लिए उसे 4 सेकंड दरकार हैं, जबकि इन 4 सेकंड में ऑटोमेटिकली उसकी दौलत में इतना इजाफा हो जाता है। बिल गेट्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अमेरिका का इस वक्त $7.3 ट्रिलियन का कर्जा है, जबकि बिल गेट्स अकेला तने तनहा अमेरिका का सारा कर्जा 10 साल में उतार सकता है। बिल गेट्स के बारे में ये भी मशहूर है कि अगर बिल गेट्स की दौलत को दुनिया के तमाम इंसानों में $15 करके तकसीम कर दिया जाए तो तब भी इसके पास $5 मिलियन बच जाएंगे। बिल गेट्स को अगर मुल्क तस्लीम कर लिया जाए तो ये दुनिया का 35वां अमीर तरीन मुल्क होगा। बिल गेट्स की रकम को अगर एक डॉलर में तब्दील कर दिया जाए तो उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए 713 बोइंग तैयारों की जरूरत पड़ेगी। बिल गेट्स की दौलत को अगर लंबाई में बिछा दिया जाए तो ये जमीन से चांद के फासले से तकरीबन 14 गुना ज्यादा होगा। बिल गेट्स को अगर 35 बरस तक अपनी दौलत खर्च करनी पड़े तो उसे रोजाना $70 लाख रोजाना खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर उसकी दौलत खत्म होगी। नाजरीन, बिल गेट्स के पस मंजर बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं उसका एक कौल आपको बताना चाहता हूँ। बिल गेट्स ने कहा कि जो शख्स गरीब पैदा होता है इसमें उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर वो गुर्बत की हालत में इंतकाल कर जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका कसूर है। नाज़रीन, दुनिया में बिल गेट्स के इस नुस्खे को तरक्की का एक अहम नुस्खा समझा जाता है। नाज़रीन, दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो नामुमकिन हो, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, अखलास। दुनिया का कोई भी शख्स अखलास के बगैर अपने हालात तब्दील नहीं कर सकता। नंबर 2, मेहनत। दुनिया का कोई भी शख्स मेहनत के बगैर अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता। दुनिया में कोई विजन। नंबर 3 है विजन। तो दुनिया में कोई भी शख्स विजन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 4 है मुश्किल मिजाजी। दुनिया में कोई भी शख्स मुश्किल मिजाजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये चारों खूबियां अल्लाह ताला हर इंसान को अता करता है। जो इन खूबियों को इस्तेमाल करता है वो इस दुनिया में बिल गेट्स बन जाता है या फिर माशरे में आला मुकाम हासिल करके आला शख्सियत का मालिक बन जाता है। और जो इन चारों खूबियों को इस्तेमाल नहीं करते वो हमारी तरह हालात का शिकवा करते रहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने विजन से न सिर्फ खुद आला मुकाम हासिल किया बल्कि कम्युनिटी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कम्युनिटी में हर किस्म के फ़र्द, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चे, उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं जिनमें से हर फ़र्द, हर तबके का लोग जो हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्हें एक ब्रिटिश क्वीन की तरफ से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो आइए मिलते हैं आज की शख्सियत, क्रीमिया इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब डॉक्टर मुशर्रफ साहब।
ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اقبال صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں تعلیم حاصل کی, بچپن کہاں پیدا گزرا, کیسے واپس سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا 1958 میں, اور 8 سال کی عمر میں 1966 میں برطانیہ اپنے والدین کے ساتھ آیا, اور اس وقت سے اب تک الحمدللہ میں نے ساری زندگی یہاں برطانیہ میں گزاری. میری بنیاد تعلیم جو ہے وہ پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول ہیلی فیکس میں, اور سائنس میں مجھے ہمیشہ امتیازی حیثیت حاصل رہی ہے اسکول میں, جس کے نتیجے میں میں نے یونیورسٹی میں بھی سائنس اسٹڈی کی, اس میں پی ایچ ڈی بھی کی بائی کیمسٹری, اور اس میں میں نے ذیابیطس کی جو مرض ہے اس پر میں نے تقریباً 10 سال کام کیا ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ, پی ایچ ڈی کے پہلے بھی, پی ایچ ڈی کے بعد بھی ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ. اور میرا الحمدللہ بچپن سے ایک دینی مزاج تھا, دینی ایک ذوق تھا, اور خدمت خلق کرنے کا ایک بڑا ملکہ بھی اللہ نے دیا تھا, اور بڑا ایک سازگار ماحول تھا ہیلی فیکس میں اس زمانے میں. یہ ارلی 70s کی بات ہے کہ ہیلی فیکس میں ہماری کوئی 5-6 ہزار پاکستانیوں کی آبادی تھی, اور یعنی اس وقت ہم لوگ نئے نئے پاکستان سے آئے ہوئے تھے. فیملی کا ایٹماسفیئر بڑا مضبوط قسم کا تھا, اور لوگ یعنی خاندان اور اپنے بڑوں کا یعنی خیال رکھنے والے تھے, اور پھر پردیسی ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بڑی یعنی کلوزنس تھی, لوگ بہت آپس میں ملتے جلتے اور اچھے تعلقات تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کی وجہ سے الحمدللہ مجھے یعنی دینی کام کرنے کا ایک ذوق بھی پیدا ہوا, اور موقع بھی وہاں حاصل ملا, اور اسی کی بنیاد پر میں نے پھر یونیورسٹی میں بھی ایز اے اسلامک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ, اور اس کے بعد بھی الحمدللہ اپنا جو دینی کام ہے اس میں مزید جو ہے وہ ترقی کی. تو آپ کو کیسا لگا کہ آپ بایو کیمسٹری میں آپ نے کیا, ماسٹر کیا آپ نے؟ میں نے پی ایچ ڈی کیا. تو آپ اچانک مذہب کی طرف آنا اور ایسے پروجیکٹ شروع کرنا, تو ایک ایسی کون سی وجہ تھی یا کس چیز نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ انسانی خدمت کی طرف آ گئے؟ سائنس اصل میں ایک ایسا شعبہ ہے جس کا تعلق یعنی انسان کی جو جستجو اور انسان کے اندر جو چیزوں کی حقیقت سمجھنے کا ایک انکوزیٹیونیس ہے, اس کو یعنی حاصل کرنا ہے. جو وہ انسان کے اندر یہ جستجو کا یعنی ملکہ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیوں ایسا ہے, اور یہ کیسے کام کرتا ہے. اور میرا مثال کے طور پر پی ایچ ڈی میں اور اس سے بعد اور پہل بھی یہ تھا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ جو گلوکوز کا مولیکیول ہوتا ہے یعنی چینی کا, یہ انسان کے جو خلیے ہیں بیٹا سیلز پنکریاس میں جہاں سے انسولین پیدا ہوتی ہے, میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طریقے سے ان خلیوں پر اثر کرتا ہے کہ پھر وہاں سے انسولین کا اخراج ہوتا ہے, پروڈکشن بھی ہوتی ہے, پھر وہ خارج ہوتی ہے اس سے انسولین, اور پھر جسم پر یعنی اثر کرتی ہے. میرا یعنی یہ جستجو, اور میں چاہتا تھا کہ یہ دریافت کروں. تو سائنس اصل میں یعنی اس کا بڑا دین کے ساتھ گہرا ربط ہے. گویا کہ یہ ایک منزل کی تلاش ہے, اور اسی طرح دین بھی ایک منزل کی تلاش ہے. اور فرق یہ ہے کہ دین ہمیں زندگی کا جو مقصد اور معنی ہے اس کا ایک بڑا واضح قسم کی تصویر پیش کرتا ہے کہ تم نے اور اس راہ پر تم نے چل کے جانا ہے, اس طریقے سے اس راستے کو تم نے آسانی سے طے کرنا ہے, اور پھر یہ منزل ہوگی, اور اس کے جو مشکلات ہیں ان سے بھی آگاہ کرتا ہے دین. سو اس لحاظ سے دین اور سائنس میں وہ فرق نہیں ہے جو مغرب میں سمجھا جاتا ہے, کیونکہ مغرب میں تو ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عیسائیت کی غلط عقائد کی بنیادوں پر سائنس اور دین میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوا تھا, ورنہ دین اور سائنس میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے.
آپ کا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آج سے 14 سال پہلے بتایا یہ اس کا پریکٹیکل ہو رہا ہے. Absolutely. یعنی جو سائنس ہے مسلمانوں نے اس کو عروج دیا، بلکہ آج کل کے جو ہسٹورینز آف سائنس ہیں، یعنی مورخ ہیں سائنس کے، وہ اس بات کو اب تسلیم کرتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کے جو بانی ہیں وہ مسلمان ہیں. That is a fact now. This is not just کوئی کسی مولوی صاحب کی بات ہے نا. This is absolutely factual کہ جو ماڈرن سائنس کی بنیادیں ہیں وہ مسلمانوں نے رکھی تھی، اور مسلمانوں نے اس لیے رکھی تھی کہ قرآن اور دین محمدی ان کو اس بات کی تلقین کرتا تھا اور ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ وہ ان اصولوں کو اپنائیں جو سائنس کی بنیاد ہیں، جن میں آبزرویشن ہے کہ غور و فکر کے ساتھ دیکھنا، ملاحظہ کرنا، تجربہ کرنا اور اپنے عقل کو استعمال کرنا. یہ وہ یعنی اصول ہے جن کو قرآن پاک نے فروغ دیا تھا، جن کی وجہ سے یعنی سائنس جو ہے وہ پھلی پھولی اور اس نے ترقی کی مسلمانوں کے ہاتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور ہے کہ آپ نے جسٹس پیر کرم شاہ صاحب سے بھی ان کی زیر پرستی آپ نے تعلیم حاصل کی، ان کو کیسے پایا آپ نے؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی ایک عظیم ترین روحانی اور مذہبی شخصیت تھے، اور آدھ صدی انہوں نے وہ اسلام کی اور پاکستان کی خدمات کی ہیں جو میں سنتا ہوں کہ سنہری حروف سے لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز. آپ نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت اور پاکستان کی استقامت کے لیے وقف کی. آپ نے ان سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ میں ان سے الحمدللہ 70s سے ان سے متاثر تھا. ان کی تفسیر ضیاء القرآن میں نے جب پہلی مرتبہ نکلی تو اس کو مطالعہ کیا اور اس سے بہت متاثر ہوا، بلکہ اس کو میں پڑھاتا بھی رہا، اتنا مجھے اس کا ذوق تھا. اس کے بعد پھر ان کا ماہنامہ ضیاء حرم یہاں برطانیہ میں آیا کرتا تھا 70s میں، اور اب بھی آتا ہے اور اب بھی میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. یعنی یہ مسلسل ان سے یعنی ایک قسم کا فیض جو ہے غائبانہ فیض تھا. لیکن الحمدللہ آپ جب 78 میں یہاں ایک کانفرنس میں تشریف لائے، آپ سے بالمشافہ ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ 80s میں 2-3 مرتبہ آئے، پھر ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی. اور پھر میں نے جب یہ تہیہ کیا کہ میں انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کروں گا 1990 میں، کہ اب میں تقریباً جسے کہتے ہیں نا اردو میں فارغ البال ہو گیا تھا. الحمدللہ کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اب دنیاوی طور پر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم فائن ویل آف. تو میں نے تہیہ کیا کہ میں اب دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کروں گا. تو قبلہ پیر صاحب سے میں نے بات کی اور کہا کہ چونکہ دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے صحیح ٹرین ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. تو آپ نے مجھے پھر الحمدللہ دعوت دی کہ دارالعلوم میں آؤں. آپ کے دارالعلوم میں محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سرگودا، تو وہاں میں پھر 1 سال پورا میں وہاں آپ کے زیر سرپرستی میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، اور آپ سے خصوصی طور پر بخاری شریف کا درس جو ہے وہ میں نے لیا. چونکہ میں نے بچپن میں یہاں حفظ بھی کیا تھا، تجوید سیکھی تھی. میرے ایک اور بڑے نامور اور مشہور و معروف پاکستانی استاد تھے حضرت قاری زینت القرا، قاری غلام مسعود صاحب، وہ میرے استاد تھے. تو اس لحاظ سے میرا آگے اور عربی بھی میں نے پہلے سیکھی تھی. سو الحمدللہ مجھے پیر صاحب نے بڑا نوازا، اور اپنا یعنی اعزازی طور پر جو ہے وہ مجھے اپنے دارالعلوم کی باقاعدہ سند بھی جب میں سال کم یعنی دورہ حدیث ختم کیا تو آپ نے دی. پھر یہی نہیں بلکہ آپ نے میرے لیے خصوصی انتظام فرمایا ازہر میں جانے کا، جامعہ الازہر قاہرہ میں. وہاں مجھے یونیورسٹی میں جو باقاعدہ ان کا 4 سالہ کورس ہوتا ہے اس میں مجھے داخلہ دلوایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے تقریباً کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں جو کمیونٹی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ کریمیا انسٹیٹیوٹ کے اس وقت تقریباً کوئی 20 پروجیکٹس اور سروسز ہیں مختلف قسم کی الحمدللہ. اور شاید ہم برطانیہ میں ایک مسجد کا اگر کوئی ادارہ ہو تو اس میں سب سے شاید الحمدللہ بڑا ادارہ کریمیا انسٹیٹیوٹ یو کے میں یو کے میں سب سے بڑا اسلامی ادارہ جو دعوت، تبلیغ، تعلیم و تربیت، یوتھ ورک کا کام کر رہا ہے یقیناً. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک آپ کے جو یہ پروجیکٹس ہے اس میں ایک مدد پروجیکٹس ہے. جی.
یہ مدر پروجیکٹ ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور کتنے کے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں؟ یہ ہماری بڑی یعنی درینہ آرزو تھی میری کہ جو قیدی ہوتے ہیں مسلمان قیدی جی جی یہاں جی جن کی تعداد اس وقت تقریباً 12,000 ہے، جی بالکل بہت صحیح ہے. زیادہ یعنی تعداد ہے جی ہمارے جی نوجوانوں کی جو قید میں اس وقت ہے. جب وہ نکلتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ جرائم میں پھنس جاتے ہیں، بالکل تو صحیح ان ہے. کو اس دندل سے یا دلدل سے، ایک قسم کی دلدل ہے بالکل یہ، سے بالکل اس سے نکالنے کے لیے یہ پروجیکٹ مدد جو ہے اس کا ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ کیا کریں گے کہ جب وہ پریزن سے نکلنے والے کیٹیگری ڈی میں جس وقت ان کو منتقل کرتے ہیں، جب کوئی قیدی نکلنے والا ہوتا ہے تو آخری اس کے جو 6 مہینے ہوتے ہیں وہ کیٹیگری ڈی میں جب آتا ہے تو اسے پھر یعنی مینٹرنگ کرنا، اسے پھر عام زندگی سے جو ہے نا مانوس کرنے کے لیے ریہیبلیٹیٹ کرنا. تو اس کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا مڈلز برا میں، اور وہاں ہم نے تقریباً کوئی 10 قیدیوں کو تربیت کی، اور اب بعض ان میں سے جو ہے بزنس کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا ان کو کام مل گئے ہیں جو ہے نا. اور اصل مقصد یہ تھا، اس کے 2-3 مقاصد. سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو مسلمان ہیں یہاں برطانیہ میں ان کو یہ سمجھانا، بتانا، ایجوکیٹ کرنا کہ دیکھو ہماری اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی جو قید میں اس وقت بالکل صحیح ہے. تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور صرف یہ وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کی بیگمات جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں، ان کے بچے سفر کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ سفر کر رہے ہیں، فیملی سفر کر رہی ہیں، اور یہ سب کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے جو ہے. بالکل صحیح. اور